वेलकम टू BIS प्यारे बहनों और भाइयों। आज की ये आवाज़ आप सब के लिए एक नरमी, एक उम्मीद और एक बहुत बड़ी खुशखबरी अपने अंदर समेटे हुए है। खिदमती खल्क के मैदान में सोबा पंजाब एक मर्तबा फिर सबसे आगे नज़र आ रहा है। रमज़ान अल मुबारक के मुक़द्दस महीने के आगाज़ से पहले ही नादार, मुस्तहक और ज़रूरतमंद अफराद के लिए एक ऐसा तारीख़ी रिलीफ पैकेज तैयार कर लिया गया है जिसने लाखों ख़ानदानों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। ये कोई मामूली ऐलान नहीं बल्कि अरबों रुपए पर मुश्तमल एक बाकायदा, मुनज़्ज़म और अवाम दोस्त मंसूबा है जिसका मकसद ये है कि रमज़ान में कोई भी घराना बुनियादी ज़रूरतों से महरूम न रहे। हुकूमती पंजाब की जानिब से इस मरतबा जो रमज़ान नगहबान पैकेज मंजूर किया गया है, उसके तहत पूरे सूबे में 42 लाख मुस्तहक ख़ानदानों को माली अमदाद फराहम की जाएगी। यह अमदाद फ़ी ख़ानदान 10,000 रुपये पर मुश्तमिल होगी जो एक बावकार और शफाफ निज़ाम के ज़रिए बराह रास्त मुस्तहक़ीन तक पहुँचाई जाएगी। वज़ीर आली पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने उस पैकेज की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है और उसके साथ ही अमली तैयारियों का आगाज़ भी कर दिया गया है ताकि रमज़ान के आगाज़ से पहले पहले ये अमदाद आवाम तक पहुँच सके। प्यारे नाजरीन, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि उस मरतबा अमदाद का तरीक़ाकार पहले से बेहतर, आसान और ज़्यादा महफूज बनाया गया है। अब हर ख़ानदान को ये 10,000 रुपये उसके शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर दिए जाएंगे। यानी अगर आपका कौमी शनाख्ती कार्ड दरअसल फ़हाल और नादरा के रिकॉर्ड में मौजूद है तो आप इस अमदाद के लिए अहल हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक अहम शर्त ये भी है कि रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। जो अफराद दरअसल तरीक़े से अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करेंगे, सिर्फ वही उस माली अमदाद के हकदार ठहरेंगे। यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन उसके साथ एक ज़िम्मेदारी भी जड़ी हुई है। अगर कोई शख्स रजिस्ट्रेशन के अमल को संजीदगी से नहीं लेता या दरस्त मालूमात फराहम नहीं करता तो वो इस अमदाद से महरूम रह सकता है। इसलिए हम बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि उस प्रोग्राम की तफसीलात को गौर से सुनें, समझें और फिर अमली कदम उठाएं ताकि आपका हक आप तक ज़रूर पहुंच सके। आज साल हुकूमती पंजाब ने रमज़ान नगहबान पैकेज के लिए कल 47 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो इस बात का सबूत है कि हुकूमत वाकई चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहक ख़ानदान इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएं। पिछले साल जहां 23 से 35 लाख ख़ानदानों को इमदाद दी गई थी, वहीं इस साल इस तादाद में वाज़ेह इजाफा किया गया है और 42 लाख ख़ानदानों को इस प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। प्यारे बहनों और भाइयों, इस मरतबा एक और बड़ी सहूलत भी मुतारफ़ करवाई जा रही है जिसे नगहबान कार्ड का नाम दिया गया है। ये दरअसल एक ATM कार्ड होगा जो हर अहल ख़ानदान के सरबराह के नाम पर जारी किया जाएगा। इस कार्ड के ज़रिए आप न सिर्फ अपनी नकद रकम हासिल कर सकेंगे बल्कि ज़रूरत के मुताबिक अशियाए खुर्द व नोश भी खरीद सकेंगे। यानी ये अमदाद सिर्फ नकद रकम तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि अमली तौर पर आपके रोज़मर्रा के मसाइल को हल करने में मदद देगी। यह नगहबान कार्ड बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए फ़हाल किया जाएगा और इस मकसद के लिए पूरे सूबे में 136 के करीब मराकज़ कायम किए जा रहे हैं जहां आप अपना कार्ड बआसानी एक्टिवेट करवा सकेंगे। सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न ही किसी किस्म की कटौती या सिफारिश का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत का वाज़ेह पैगाम है कि आपका हक आपकी दहलीज तक। आसी असूल के तहत ज़िलही इंतज़ामिया को ये हदायत दी गई हैं कि नगहबान कार्ड और दीगर सहूलतें मुस्तहक अफराद के घरों तक पहुँचाई जाएँ। जहाँ शहरी इलाकों में ये अमल घर घर जाकर मुकम्मल किया जाएगा, वहीं बाज़ देही इलाकों में सहूलत मराकज़ या सरकारी अदारों के ज़रिए ये अमदाद फराहम की जाएगी ताकि किसी को भी मुश्किल पेश न आए। प्यारे नाजरीन, ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है कि नगहबान रमज़ान पैकेज के साथ साथ राशन की सहूलत भी दी जा रही है। यानी आपको सिर्फ 10,000 रुपये ही नहीं मिलेंगे बल्कि राशन कार्ड के ज़रिए अशियाए ज़रूरिया भी फराहम की जाएंगी। इस तरह रमज़ान के महीने में आपके कुचन का बोझ कम होगा और आप सुकून और इत्मीनान के साथ इबादत पर तोजह दे सकेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि नगहबान कार्ड किन लोगों को मिलेगा और उसके लिए अहलियत कैसे तय की जाएगी।
اس حوالے سے تازہ ترین معلومات یہ ہیں کہ پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری کے ذریعے کیے گئے گھر گھر سروے کی بنیاد پر مستحق خاندانوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس سروے میں آپ کی آمدن، اخراجات، گھریلو حالات اور دیگر بنیادی معلومات شامل ہوتی ہیں، جن کی جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون واقعی اس امداد کا حقدار ہے۔ اگر آپ کا سروے مکمل ہو چکا ہے اور آپ کی معلومات درست ہیں تو آپ کے اہل ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ تاہم اگر کسی وجہ سے آپ کی معلومات ادھوری ہیں یا آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے تو آپ کو فوری طور پر اس کی تصحیح کروا لینی چاہیے تاکہ بعد میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہم یہ سب کچھ آپ کو اس لیے تفصیل سے بتا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی مستحق شخص لاعلمی یا غلط فہمی کی وجہ سے اس اہم پروگرام سے محروم نہ رہ جائے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ تک درست، مستند اور بروقت معلومات پہنچیں تاکہ آپ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے بہتر فیصلے کر سکیں۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، اب ہم آپ کو نہایت سادہ اور واضح انداز میں یہ بتائیں گے کہ رجسٹریشن کیوں ضروری ہے، رجسٹریشن نہ کروانے کی صورت میں کیا نقصان ہو سکتا ہے اور کن بنیادی چیزوں کا درست ہونا لازمی ہے تاکہ آپ اس امداد سے محروم نہ ہوں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس مرتبہ بغیر رجسٹریشن کسی کو بھی 10,000 روپے کی یہ رقم نہیں دی جائے گی۔ ماضی میں بعض اوقات ایسا ہوتا رہا کہ لوگوں کو خودکار طریقے سے امداد مل جاتی تھی، لیکن اب نظام کو زیادہ شفاف بنانے کے لیے رجسٹریشن کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ امداد صرف اور صرف اصل حقدار تک پہنچے اور کوئی غیر مستحق شخص اس رقم سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام مستحقین کی فہرست میں شامل ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ فعال ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے تو چاہے آپ کتنی ہی بار رجسٹریشن کی کوشش کر لیں، آپ کو کسی صورت یہ امداد نہیں ملے گی۔ اس لیے حکومت کی جانب سے یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ فوری طور پر نادرا کے دفتر جا کر اپنے شناختی کارڈ کی تجدید کروائیں۔ یہ ایک چھوٹا سا قدم ہے، لیکن اس کے بغیر آپ لاکھوں روپے کے اس پروگرام سے باہر ہو سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اسی طرح موبائل نمبر کا درست ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ جو موبائل نمبر آپ نے گھر گھر سروے کے دوران دیا تھا وہی نمبر آپ کے پاس فعال ہونا چاہیے۔ اسی نمبر پر آپ کو نگہبان کارڈ، رجسٹریشن اور اہلیت سے متعلق تمام معلومات فراہم کی جائیں گی۔ اگر وہ نمبر بند ہے، تبدیل ہو چکا ہے یا کسی اور کے نام پر ہے تو آپ کو پیغام نہیں ملے گا اور آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید آپ اہل نہیں، حالانکہ اصل مسئلہ صرف رابطے کا ہوگا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نگہبان کارڈ ہمیشہ گھر کے سربراہ کے نام پر جاری کیا جائے گا۔ گھر کے سربراہ کا تعین پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری سروے کے ذریعے پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ بعض گھروں میں مرد کو سربراہ مقرر کیا گیا ہے اور بعض صورتوں میں خاتون کو۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جس شخص کو گھر کا سربراہ قرار دیا گیا ہے اسی کا شناختی کارڈ، موبائل نمبر اور دیگر معلومات درست ہوں۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، اب ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ رجسٹریشن کیسے ہوگی؟ تو اس حوالے سے آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ حکومت کی جانب سے ایک نیا شارٹ کوڈ جاری کیا جائے گا جس کے ذریعے آپ اپنی رجسٹریشن مکمل کر سکیں گے۔ ماضی میں مختلف پروگرامز کے لیے 871 19999 یا دیگر نمبرز استعمال کیے جاتے رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ ایک نیا اور مخصوص کوڈ متعارف کروایا جائے گا جس کا اعلان باقاعدہ طور پر کیا جائے گا۔ ہم آپ کو واضح طور پر بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی بھی کوڈ حتمی نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی شخص آپ کو واٹس ایپ، فیس بک یا کسی اور ذریعے سے کوئی نمبر بھیج کر یہ کہے کہ اس پر شناختی کارڈ بھیجیں تو ہرگز ایسا نہ کریں۔ یہ فراڈ ہو سکتا ہے اور آپ کی ذاتی معلومات غلط ہاتھوں میں جا سکتی ہیں۔ ہمیشہ سرکاری اعلان یا مستند ذریعے سے ہی رجسٹریشن کریں۔ اسی مقصد کے لیے ہم آپ کو بار بار یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یوٹیوب چینل BISP اسکل کے ساتھ جڑے رہیں۔ جیسے ہی نیا کوڈ جاری کیا جائے گا ہم سب سے پہلے آپ کو اسی چینل کے ذریعے آگاہ کریں گے اور مکمل طریقہ کار بھی سادہ زبان میں سمجھائیں گے تاکہ کوئی بھی الجھن باقی نہ رہے۔ پیارے ناظرین، اب ذرا نگہبان کارڈ کے استعمال کو بھی سمجھ لیں۔ یہ کارڈ بالکل بینک کے ATM کارڈ کی طرح ہوگا۔ جب یہ کارڈ آپ کے گھر پہنچ جائے گا تو آپ کو اسے ایکٹیویٹ کروانا ہوگا۔ اس کے لیے حکومت نے مختلف اضلاع میں مخصوص مراکز قائم کیے ہیں۔ وہاں جا کر آپ اپنا شناختی کارڈ دکھائیں گے اور چند منٹوں میں آپ کا کارڈ فعال ہو جائے گا۔
ایکٹیویشن کے بعد جب حکومت کی جانب سے 10,000 روپے کی رقم اس کارڈ میں منتقل کی جائے گی تو آپ بآسانی بینک آف پنجاب کے ATM سے رقم نکلوا سکیں گے۔ نہ کوئی کٹوتی ہوگی، نہ کوئی ایجنٹ درمیان میں آئے گا، اور نہ ہی آپ کو کسی کو پیسے دینے کی ضرورت ہوگی۔ یہ آپ کی اپنی رقم ہوگی اور آپ اسے اپنی مرضی سے استعمال کر سکیں گے۔ آج کے ساتھ ساتھ اسی نگہبان کارڈ کے ذریعے آپ راشن بھی حاصل کر سکیں گے۔ یعنی اگر آپ چاہیں تو نقد رقم نکلوانے کے بجائے اشیاء خورد و نوش کی خریداری بھی کر سکیں گے۔ اس طرح رمضان کے مہینے میں آپ کو دوہرا فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کا گھرانہ بنیادی ضروریات سے محروم نہیں رہے گا۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ تمام انتظامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ حکومت اس مرتبہ واقعی مستحقین کو سہولت دینا چاہتی ہے۔ کوئی لمبی قطاریں نہیں، کوئی دھکے نہیں، کوئی سفارش نہیں، بس درست معلومات، درست رجسٹریشن اور آپ کا حق سیدھا آپ تک۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، اس مرتبہ صرف پنجاب حکومت ہی نہیں بلکہ وفاقی حکومت بھی رمضان کے مقدس مہینے میں عوام کے لیے ایک بڑا ریلیف پیکیج لے کر آ رہی ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کون سا پیکیج کس کے لیے ہے اور ہمیں کس میں رجسٹریشن کروانی چاہیے۔ اسی الجھن کو دور کرنا اس حصے کا اصل مقصد ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وزیر اعلی پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا رمضان نگہبان پیکیج ایک صوبائی پروگرام ہے جو صرف صوبہ پنجاب کے رہائشی مستحق خاندانوں کے لیے ہے۔ اس کے تحت نگہبان کارڈ کے ذریعے 10,000 روپے اور راشن کی سہولت دی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحبہ کا رمضان ریلیف پیکیج ایک وفاقی پروگرام ہے جو پورے پاکستان کے مستحق خاندانوں کے لیے متعارف کروایا جا رہا ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہوں، سندھ میں ہوں، خیبر پختونخوا میں ہوں، بلوچستان میں ہوں، گلگت بلتستان میں ہوں یا اسلام آباد میں رہتے ہوں۔ پیارے ناظرین، یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ دونوں پروگرامز کی رجسٹریشن الگ الگ ہوگی اور دونوں کی شرائط بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ پنجاب کے نگہبان پیکیج کے لیے اہل ہو جائیں تو خود بخود وفاقی رمضان ریلیف پیکیج کے لیے بھی اہل ہو جائیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص وفاقی پیکیج کے لیے اہل ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ صوبائی نگہبان کارڈ بھی حاصل کر لے۔ ہر پروگرام کا اپنا معیار، اپنا ڈیٹا اور اپنا طریقہ کار ہے۔ اگر ہم وفاقی رمضان ریلیف پیکیج کی بات کریں تو پچھلے سال اس پروگرام کے تحت تقریباً 40 لاکھ خاندانوں کو 5,000 روپے کی نقد امداد دی گئی تھی۔ اس مرتبہ حکومت نے واضح عندیہ دیا ہے کہ نہ صرف مستحق خاندانوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا بلکہ امدادی رقم میں بھی اضافہ کیا جائے گا، یعنی اس سال زیادہ خاندانوں کو زیادہ رقم دی جائے گی، جو واقعی ایک خوش آئند قدم ہے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، وفاقی رمضان ریلیف پیکیج کے لیے بھی رجسٹریشن لازمی ہوگی۔ ماضی میں اس کے لیے مختلف شارٹ کوڈز استعمال کیے گئے، لیکن اس مرتبہ حکومت ایک نیا کوڈ جاری کرنے جا رہی ہے۔ جیسے ہی وہ کوڈ سرکاری طور پر جاری ہوگا، ہم آپ کو مکمل طریقہ کار کے ساتھ آگاہ کریں گے تاکہ آپ بغیر کسی مشکل کے اپنی رجسٹریشن مکمل کر سکیں۔ یہاں ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ وفاقی پروگرام کے تحت زیادہ تر ڈیٹا BISP یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور نیشنل سوشل اکنامک رجسٹری سے لیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی بھی BISP کے لیے رجسٹریشن کروائی ہے یا آپ کا گھر گھر سروے ہو چکا ہے یا آپ نے حال ہی میں ڈائنامک سروے مکمل کروایا ہے تو آپ کا ڈیٹا حکومت کے پاس پہلے سے موجود ہے اور آپ کے اہل ہونے کے امکانات کافی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بہن یا بھائی نے ابھی تک BISP کے لیے اپنا سروے مکمل نہیں کروایا تو وہ جلد از جلد یہ عمل مکمل کروائیں۔ اس سے نہ صرف آپ وفاقی رمضان ریلیف پیکیج کے لیے مضبوط امیدوار بن جاتے ہیں بلکہ مستقبل میں آنے والے دیگر تمام حکومتی پروگرامز کے لیے بھی آپ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، ایک اور نہایت اہم بات جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہے اپنے نام پر رجسٹرڈ موبائل سم، چاہے وہ پنجاب کا نگہبان پیکیج ہو یا وفاقی رمضان ریلیف پیکیج۔ دونوں صورتوں میں آپ کے نام پر ایک فعال سم کا ہونا بہت ضروری ہے۔
اگر آپ کے شناختی کارڈ پر کوئی سم رجسٹرڈ نہیں یا جو سم رجسٹرڈ ہے وہ بند پڑی ہے تو آپ کو پیغام موصول نہیں ہوگا اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہو پائے گا کہ آپ اہل ہیں یا نہیں۔ اسی طرح اگر آپ BISP کے مستحق ہیں اور آپ کو پہلے سے ڈیجیٹل والیٹ یا والیٹ سم دی گئی ہے تو یہ بہت ممکن ہے کہ وفاقی رمضان ریلیف پیکیج کی رقم اسی والیٹ میں منتقل کی جائے۔ اس لیے اس سم کو فعال رکھنا، اس میں بیلنس رکھنا اور فون آن رکھنا بے حد ضروری ہے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہم یہ بات بڑے زور دے کر کہنا چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں، جعلی لنکس اور غیر مصدقہ نمبرز سے ہرگز دھوکہ نہ کھائیں۔ کوئی بھی سرکاری ادارہ آپ سے فون پر پیسے نہیں مانگتا، نہ ہی واٹس ایپ لنک کے ذریعے رجسٹریشن کرواتا ہے۔ اگر کوئی ایسا دعوی کرے تو سمجھ لیں کہ وہ فراڈ ہے۔ آپ کا فائدہ اسی میں ہے کہ آپ صرف مستند معلومات پر یقین کریں اور وہ معلومات آپ کو اسی چینل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کو درست وقت پر درست رہنمائی ملے تاکہ آپ نہ صرف اہل ہوں بلکہ بلا کسی پریشانی کے اپنی امداد بھی حاصل کر سکیں۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، اہلیت کا فیصلہ آخر کس بنیاد پر کیا جاتا ہے اور حکومت یہ کیسے طے کرتی ہے کہ کون واقعی مستحق ہے اور کون نہیں؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف شناختی کارڈ ہونا ہی کافی ہے، لیکن حقیقت اس سے کچھ مختلف ہے۔ شناختی کارڈ تو صرف پہلا قدم ہے، اصل فیصلہ آپ کے معاشی حالات اور سرکاری ڈیٹا کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ حکومتی پنجاب اور وفاقی حکومت دونوں اس مقصد کے لیے پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری اور نیشنل سوشل اکنامک رجسٹری کے ڈیٹا کو استعمال کرتی ہیں۔ اس ڈیٹا میں آپ کی ماہانہ آمدن، ماہانہ اخراجات، گھر کے افراد کی تعداد، بچوں کی تعلیم، رہائش کی نوعیت، زمین یا جائیداد کی ملکیت اور دیگر کئی عوامل شامل ہوتے ہیں۔ ان تمام معلومات کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ طے کیا جاتا ہے کہ کوئی خاندان واقعی امداد کا حقدار ہے یا نہیں۔ پیارے ناظرین، یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص سمجھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ضرورت مند ہے، لیکن سرکاری ریکارڈ کے مطابق اس کی آمدن یا اثاثے اسے مستحق کی فہرست میں شامل نہیں کرتے۔ اسی طرح بعض لوگ خود کو اہل نہیں سمجھتے، لیکن ڈیٹا کے مطابق وہ امداد کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ فیصلے کا دار و مدار جذبات پر نہیں بلکہ مستند ریکارڈ پر ہوتا ہے۔ اب اگر کسی خاندان کا ڈیٹا پرانا ہے یا اس میں کوئی غلطی موجود ہے تو اس کا حل بھی موجود ہے۔ حکومت نے ڈائنامک سروے کا نظام متعارف کروایا ہے جس کے ذریعے آپ اپنی معلومات کو اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آمدن میں کمی آ گئی ہے، گھر کے افراد کی تعداد بڑھ گئی ہے یا کوئی اور اہم تبدیلی آئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنا ڈائنامک سروے مکمل کروائیں تاکہ آپ کی نئی صورتحال ریکارڈ کا حصہ بن سکے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ امدادی پروگرامز میں ترجیح ہمیشہ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو پہلے سے کسی نہ کسی سماجی تحفظ کے پروگرام کا حصہ رہے ہوں، جیسے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ اگر آپ BISP کے مستفیدین میں شامل ہیں یا آپ کا نام کبھی اس پروگرام میں آیا ہے تو آپ کے لیے رمضان ریلیف پیکیجز میں شامل ہونا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نئے لوگ شامل نہیں ہوں گے۔ اس مرتبہ حکومت نے واضح کیا ہے کہ لاکھوں نئے خاندانوں کو بھی ان پروگرامز میں شامل کیا جائے گا، بشرطے کہ وہ واقعی مستحق ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو بار بار یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنی معلومات درست کروائیں، شناختی کارڈ فعال رکھیں اور موبائل نمبر اپ ڈیٹ رکھیں۔ پیارے ناظرین، اب ذرا ایک اور اہم نکتے کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے امداد کی وصولی کا طریقہ۔ پنجاب کے رمضان نگہبان پیکیج کے تحت آپ کو جو نگہبان کارڈ دیا جائے گا وہ ایک مکمل بینکنگ سہولت کے ساتھ ہوگا۔ اس کارڈ کے ذریعے آپ نہ صرف ATM سے رقم نکلوا سکیں گے بلکہ مخصوص دکانوں اور سہولت بازاروں سے راشن بھی حاصل کر سکیں گے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ رمضان کے دوران مزید سہولت بازار قائم کیے جائیں گے تاکہ لوگوں کو سستے داموں اشیاء ضروریہ فراہم کی جا سکیں۔ اس طرح اگر کوئی خاندان نقد رقم کے بجائے راشن لینا چاہے تو اسے الگ سے کسی دفتر یا لائن میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نگہبان کارڈ دکھائیں اور اپنی ضرورت کا سامان حاصل کریں۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ تمام اقدامات اس بات کی ضمانت ہیں کہ اس مرتبہ امداد کا نظام زیادہ باوقار اور زیادہ آسان بنایا گیا ہے۔
کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، کسی ایجنٹ کو کمیشن دینے کی ضرورت نہیں اور کسی سفارش کی ضرورت نہیں، بس آپ کا حق، اور وہ بھی باعزت طریقے سے۔ اب ہم ایک اور غلط فہمی کو بھی دور کرنا چاہتے ہیں جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پہلے کسی پروگرام میں نااہل قرار دیے گئے تھے تو وہ ہمیشہ کے لیے نااہل ہو گئے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر نئے پروگرام میں ڈیٹا دوبارہ دیکھا جاتا ہے، اور اگر کسی کی صورتحال بدل چکی ہو تو اسے دوبارہ اہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی خاندان کو پچھلے سال امداد ملی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سال بھی لازمی ملے گی، اور نہ ہی یہ مطلب ہے کہ نہیں ملے گی۔ ہر سال کے پروگرام کی اپنی شرائط ہوتی ہیں، اور ہر سال ڈیٹا کو تازہ بنیادوں پر پرکھا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ یہ معلومات کچھ زیادہ تفصیلی ہیں، لیکن یہ سب کچھ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکمل تصویر دکھائی جائے تاکہ آپ کسی افواہ یا غلط امید کا شکار نہ ہوں، بلکہ حقیقت کو سمجھ کر درست قدم اٹھائیں۔ اب آخر میں ذرا دل کو تھام کر سکون کے ساتھ اس بات کو سننا ضروری ہے کہ ہر نظام، ہر پروگرام اور ہر امید کا اصل مقصد انسان کو باوقار زندگی دینا ہوتا ہے۔ جب ریاست کسی ماں کے چولہے کو جلتا ہوا دیکھتی ہے، جب باپ کے ہاتھ میں راشن کا تھیلا آتا ہے، جب بچوں کے چہروں پر اطمینان کی مسکراہٹ ابھرتی ہے، تو یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جو اعداد و شمار سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ انہی لمحات کے لیے صبر، فہم اور دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مدد صرف رقم یا راشن کا نام نہیں، بلکہ یہ امید کا وہ دیا ہے جو اندھیروں میں روشنی بکھیرتا ہے۔ جب آپ کسی پیغام کا انتظار کرتے ہیں، جب آپ کسی قسط کی راہ دیکھتے ہیں، تو اس وقت بے چینی کے ساتھ ساتھ صبر کو بھی اپنا ہمراہ رکھیں۔ صبر ایسا ہنر ہے جو انسان کو مضبوط بناتا ہے، اور مضبوط انسان ہی مشکلات سے نکل کر آگے بڑھتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ جنہیں مدد ملتی ہے وہ اپنے آس پاس ان لوگوں کا خیال رکھیں جو شاید ابھی انتظار میں ہوں۔ نرم لہجے میں بات کرنا، ایک دوسرے کی رہنمائی کرنا اور غلط افواہوں سے بچنا، یہ سب وہ عمل ہیں جو معاشرے کو بہتر بناتے ہیں۔ کسی کی مجبوری کا مذاق نہ اڑائیں، بلکہ دل سے اس کے لیے آسانی کی دعا کریں۔ آہستہ آہستہ جب یہ نظام چلتا ہے تو اس میں بہتری بھی آتی ہے۔ آج جو خامیاں نظر آتی ہیں، کل ان پر کام ہوتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم مایوس نہ ہوں۔ مایوسی انسان کو تھکا دیتی ہے، جبکہ امید اسے جلا بخشتی ہے۔ ہر نئی صبح ایک نیا پیغام لاتی ہے، ایک نئی روشنی لاتی ہے اور ایک نیا راستہ دکھاتی ہے۔ آخر میں دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہنی ہے کہ اپنی زندگی کو شکر کے ساتھ جینا سیکھیں۔ جو ملا ہے اس پر شکر، اور جو آنا ہے اس کے لیے دعا۔ جب شکر اور دعا ایک ساتھ ہو جائیں تو راستے خود بخود ہموار ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے گھروں میں برکت ڈالے اور ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔